group members of Pure Discussion Group. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में इल्मी डिबेट्स का दौरा हाजिर है और चल रहा है। कई दिन से ये सुबह के प्रोग्राम्स जो होते थे इल्मी, उसमें ये नहीं कर पा रहे थे हम लोग, और ये सोच रहे थे कि क्योंकि पहले काफी प्रोग्राम्स हो चुके हैं तो अहमदी जमात निजाम मेंबर्स का इंतजार था कि शायद वो अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहें। वहां से मैसेजेस आई भी हैं, टू बी वेरी ट्रू एंड टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट वही बातें हैं कि वो पता नहीं कैसे कैसे चाहते हैं कि भाई ये बात बताने से पहले हम ये बताएंगे, ये बात बताने से पहले ये बताएंगे। तो जाहिर सी बात है कि 2 सेशन लगातार हम इस रिगार्डिंग ले चुके हैं कि वो बेस बनाए सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज की कि कैसे कैसे क्या क्या, और 2 एपिसोड इसी बात पे पूरे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि ये एक ग्रुप है, 250 के लगभग मेंबर्स रहते हैं, और जो जिस तरह की मालूमात वो लोग चाहते हैं तो उस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन को भी हिसाब किताब देखना पड़ता है, और सब लोगों को साथ लेके चलना ही एक ग्रुप की खूबसूरती होती है। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि ये जो मुखालफिन जिनको कहते हैं अहमदी जमात निजाम वाले, जिन लोगों ने इल्जाम लगाए हैं उनके बकौल तो ये बातें हैं कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के द्वारा तश्कील शुदा कमीशन बताया जाता है, जो कि सेकंड खलीफा ऑफ अहमदीज जब बच्चे थे, तो बहुत से लोग तो वो ये कह रहे हैं कि ये सारी बकवासात हैं, ये हैं वो हैं, और हम बताएंगे कि ये लोग क्यों मुखालिफ हुए, ये हुआ वो हुआ, इस तरह हुआ इस तरह हुआ। तो अगर बात लंबी ही करनी है और लंबी ही करनी मकसद है तो मैं तो इंशाल्लाह हर चीज को वेलकम कहता हूँ, बट सवाल फिर अभी तक गरवाल के भी होंगे, अमीर फैसल के भी होंगे। अगर बातें लंबी ही लंबी करनी है तो फिर वहां से शुरू कर देते हैं कि जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के द्वारा तश्कील की अंजुमन थी, उनकी जिंदगी में भी बन चुकी थी, उनके बाद में भी वही चीज लगभग लागू हुई, और फिर अहमदी जमात निजाम के लोग इल्जाम ये लगाते हैं कि 6 आने या 6 पैसे कितने छोड़ के गए थे, बाकी वो ले गए थे। तो आइए लंबी ही करते हैं और इंशाल्लाह मालूमात लेते हैं कि फिर ये बताएं कि जब तक ये अंजुमन का अमल दखल रहा तो इनका पैसा कहाँ इकट्ठा होता था, क्या जमीन का गड्ढा खोद कर वहां पे ये खजाना जमा करते थे, ट्रंक बक्सों में रखते थे, या ये कि बैंक में होता था, कहाँ था, किसके हाथ में निजाम था, और अगर बैंक में था तो किसके सिग्नेचर से पैसे निकलते थे, और कैसे ये पॉसिबल हुआ कि रातों रात सारा का सारा पैसा गायब कर दिया गया और 6 आने रहने दिए गए। तो हम यहाँ से भी मालूमात लेंगे इंशाल्लाह। कुल मिला के मेरा मकसद ये है कि जिस तरह भी चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के सवाल तो होंगे ही होंगे। तो में जहां तक मुझे याद है, मोहतरम मुश्ताक मलिक साहब से मैंने टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 सवालात किए थे और उसके जवाबात लिए थे। मैं बार बार अहमदी जमात निजाम मेंबर्स के जो जिम्मेदार हैं इस रिगार्डिंग उनसे कहता रहा कि आए, और जो भी मैंने 3 सवालात मोहतरम मुश्ताक साहब से किए हैं, अगर वो टोटली उन्होंने बेसलेस बातें बताई हैं, टोटली गलत बताई हैं, तो आप उन्हें ओपनली डिनाई करें और अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें। हम तो सबको मौका देंगे और आपको डिनाइल करने का पूरा पूरा हक है अगर वो बातें गलत हैं। तो बहरहाल अब तक उस पर अमल दखल नहीं हो सका है। आज हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप ने 5 सवाल रखे हैं, तो हम ज्यादा टाइम भी लोगों का नहीं लेंगे, 5 सवाल ही रखेंगे और मोहतरम मुश्ताक साहब से स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट जवाब लेने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर अहमदी जमात निजाम मेंबर्स को दावत देंगे कि वो जो 3 सवाल हो चुके हैं वो भी, और ये जो 5 सवाल हो रहे हैं ये भी, वो अपने पास नोट करें और फिर आए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू से रिगार्डिंग रखें। दावत आम दी जाती है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मोहतरम मुश्ताक मलिक साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहला सवाल है, सुनने में आया है कि मिर्जा रफी अहमद साहब से मुतालबा किया गया था कि वो अपने वालिद खलीफा सानी साहब की पाकीज़ा जिंदगी की गवाही दें, लेकिन वो तैयार न हुए, ये क्या वाकया है, बताएं। शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अमीर फैसल भाई, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन मैं आज एक थोड़ा सा मुतालबा आपसे करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि मेरा ये मुतालबा जो आपकी अदालत में ये ज़ेर गौर होगा। ठीक है, ये अदालत तो नहीं है, हम इसको अदालत तो नहीं कहते, लेकिन जो भी आप कर रहे हैं ये आप एक कार खैर कर रहे हैं, आप एक अवेयरनेस पर फैला रहे हैं। जिस तरह मसीह माऊद ने नहीं फरमाया था कि मैंने तो सिर्फ तहकीकात इसलिए करनी थी कि मुझे मालूम न चले कि मेरा बेटा बदकार है या नहीं, मैंने सजा थोड़ी ही देनी थी।
تو آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں. آپ سزا تو دینے کے مجاز ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں شروع کروں گا جہاں سے میں کر سکا. محترم مشتاق صاحب آپ کا ویلکم ہے، بٹ سر ہم نے بالکل نظام بدلنا چاہتے ہیں. ہم بھی بہت فیڈ اپ ہو چکے ہیں لمبی لمبی سن کے، اور پھر ادھر سے زیادہ لمبی لمبی آتی ہے، نہ ممبر سننا چاہتے. اور سر خاص طور سے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، معافی کے ساتھ. ٹو دا پوائنٹ ہم سوال رکھ رہے ہیں سر، ٹو دا پوائنٹ جوابات دیجیے، اور اس کے بعد جو بھی آنا چاہیں وہ اسی حساب سے تیار ہو کر آئیں کہ ہم ٹو دا پوائنٹ سوال کریں گے، تاکہ ہم لوگ اپنے پاس پوائنٹس نوٹ کریں اور آخر میں فیصلہ لیں کہ آخر ہمیں جانا کہاں ہے، کس کے ساتھ جانا ہے، کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. شکریہ، جزاک اللہ. جی امیر فیصل صاحب، لاسٹ ٹائم طے تو یہ ہوا تھا کہ آپ سوال کریں گے، میں جواب دوں گا. اپنی سائڈ میں نے جو بیان کرنی تھی، میں نے صرف اپنی سائڈ بیان کرنی تھی، اور وہ میں نے کمپائل، میری اپنی وہ نہیں تھی تخلیق، وہ میں نے ان کتابوں سے لی تھی جن کتابوں سے میں نے یہ تحریریں پڑھی. اب دیکھیں، ان کتابوں سے جب میں نے تحریریں پڑھی تو پہلے تو مجھ پر یہ فتویٰ لگا کہ آپ 4 گواہ لے کے آئیں، نہیں لے کے آئیں گے تو بقول سورہ نور کے آپ فاسق ٹھہرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ وہی ویسی ہی کتابیں ہیں جیسی رنگیلا رسول اور کون سی وہ جو سیٹنک ورسز وغیرہ وغیرہ، یعنی وہ کتابوں کو ہی کہتے تھے کہ یہ مخالفین نے لکھی ہیں. جی امیر فیصل صاحب، لاسٹ ٹائم طے تو یہ ہوا تھا کہ آپ سوال کریں گے، میں جواب دوں گا. اپنے کانٹینٹس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ویسے مناسب تو یہی تھا کہ وہ یہی اسی فورم پہ آتے اور آ کے کہتے جی یہ جو ملک مشتاق نے جو یہ کتابیں دی ہیں یا پیش کی ہیں یا جن میں سے یہ حوالے پڑے ہیں، یہ کتابیں مخالفین نے لکھی ہیں. حالانکہ ایسا کوئی بات نہیں تھی، یہ ان لوگوں نے لکھی تھی جو مرزا محمود احمد کے پیروکاروں میں سے تھے، اور ان عورتوں نے بھی الزام لگائے تھے، وہ مخالفین میں سے نہیں تھیں ہرگز بھی. میں نے آپ کو ایک مثال پیش کی، مثال سکینہ کی تھی، سکینہ بیگم مولوی عبد الکریم، ان کے والد صاحب مولوی فضل احمد صاحب تھے، ان کا نام فضل تھا شاید، جو بھی تھا، فضل کریم تھا ان کا، اور ان کے چھوٹے بھائی تھے میاں زاہد. یہ انہوں نے مرزا محمود سے مبالغہ مطالبہ کیا تھا. اب ان کو یہ چاہیے تھا کہ آ کے اسی فورم پہ یہ کہتے کہ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے. انہوں نے یہ کام تو نہیں کیا، بلکہ پرائیویٹ آپ کے ان باکسز میں کیسے کیسے پیغام آئے. بھئی آپ تو جرت مند ہے ماشاءاللہ، جو سچا ہوتا ہے اس کو تو کسی کا ڈر نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں جی یہ جھوٹ ہے، آپ فاسق ہیں، آپ جھوٹے ہیں. وہ جی الزام میں نے نہیں لگایا، میں نے تو کتابوں سے پڑھ کے آپ کو بتایا ہے. لیکن آپ یہ ہے کہ مجھے ہی مورود الزام لگا رہے ہیں. پہلے تو یہ اس کو جسٹیفائی کرتے کہ اس وقت انہوں نے یہ کیوں مطالبہ نہیں کیا. یہ آپ جو آج مجھے طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں، اور یقین کیجئے آج تو انہوں نے مجھے ایسی تھریٹس دی ہیں، میں کہیں تو میں نام بھی پیش کر دیتا ہوں. آج ہی مجھے تھریٹ ملی ہے کہ بندے دا پتر بن جا ورنہ تیرا انجام بڑا خراب ہوگا. ایک اور تھریٹ ہے، تم نے جلدی شہید ہو جانا ہے. تو بھائی میرے، میں نے ان کو یہی بتایا ہے جنہوں نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم بڑی جلدی شہید ہونا ہے، جیسے یہ ہمارے بابا جانی صاحب اور دوسرے ججا صاحب. تو میں نے ان کو یہ کہا بھائی شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. اگر انسان اپنی دین کے
یہ اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے جان قربان کر دے تو اس سے زیادہ بڑا مرتبہ وہ پا نہیں سکتا۔ میں نے کہا کہ میرے گھر میں میرا سب سے بڑا بھائی جس کا نام عبداللطیف شہید تھا، وہ ایسٹ پاکستان میں 1971 میں ایسٹ پاکستان آرم فورسز میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ تو میں نے کہا جی شہادت تو ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، میرے لیے باعث فخر ہوگا، میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا، کیونکہ شہید تو کبھی بھی مرا نہیں کرتے اور یہ شہید کبھی بھی نہیں مرتے، شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو اگر یہ مرتبہ مجھے ملنا ہوا تو میں تو سمجھتا ہوں اللہ پاک نے میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ تو یہ ڈرانا، یہ دھمکانا، یہ کسی کو چپ نہیں کروا سکتے۔ اس ڈرانے دھمکانے سے کیا ہوگا؟ میں تو آلریڈی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے بڑی اچھی زندگی بسر کرنے کو دی۔ باقی یہ ان کا اپنا وتیرہ ہے پرانا۔ جی سر مجھے 1 منٹ دیجئے، سوری او جی بابا جانی اللہ دے فضل نال میں حالی بھی بشک میں مریا ہویا پر تیرے ورگے دا میں مقابلہ کر سکتا ہوں، بھاویں میں تیرے کو چھوٹا ہوں، بھائی میں تیرے کو بڑا ہوں، لیکن تیرا مقابلہ میں کر سکتا ہوں۔ تو جنہ مرضی آ کے تے بڑکا لا لے، سمجھ گیا؟ تو بے شک اور انہوں پوچھ کیا کہتے ہیں افتخار شیخ نو جدا کے وڈا برا ڈاکٹر ہے۔ جی ججا جی میں قادیانی راسپوٹینا وچوں نہیں ہے گا، راسپوٹین تے انہیں تے بڑے بڑے مار کے مارے سن۔ میں تے ایک ہمبل جہا بندہ ہاں، عام جہا بندہ ہاں، سمجھ گئے نا؟ ہاں راسپوٹین او سن جنہاں نے کوئی اپنے کمیونٹی دی زنانی نہیں چھڈی۔ جی میرے بھائی ایک تو لگتا ہے جس کے نیچے یہ میسج تھا وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے، جس میں یہ تھا کہ تو نے بڑی جلدی شہید ہو جانا ہے۔ تو میرے لیے تو بڑا ماشاءاللہ یہ تو میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ پاک مجھے ایسا درجہ دے، میں اس سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہوں گا کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے میرے بارے میں جب میں اس جہان سے چلا جاؤں گا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں اس کا ایمان کس قدر پکا تھا، کس قدر کہ اس نے بے شک اس کو بڑی بڑی لالچ دی گئی، ان کو مجھے یہ تک کہا گیا کہ تم یہ جو عقیدے رکھ رہے ہو مسلمان تو تمہیں ویسے بھی سمجھتے نہیں ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں مسلمان فیور دے دیں گے، آپ کہتے ہیں کہ لاہوری 2.5 بوٹیاں ہیں 200 ہیں یہ ہیں، تو آپ کو تو دوسرے مسلمان اپنے آپ میں بیٹھنے نہیں دیتے۔ محترم دیکھیں آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ جو غلطی ہوئی وہ ہو گئی۔ بھائی اگر آپ کے جو بڑے بڑے قاری علامہ جو ہیں اگر وہ قرآن کریم پڑھنے میں غلطی کر دیں تو کیا پھر ان کو ٹھڈے مار کے مسجد سے باہر نکال دیا کرو؟ تو غلطی تو بھائی ہوتی ہے، انسان ہے، بشری تقاضے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ ایسی غلطی ہے کہ کوئی جان بوجھ کر کی ہے جو گناہ بن گئی ہے؟ اب لوگوں کے ہاتھ وہ کیا کہتے ہیں بندر کے ہاتھ ماچس آ جانے والی بات بن جاتی ہے کہ بس اس نے سارا جنگل ہی جلا دیا۔ محترم مشتاق صاحب بالکل انشاءاللہ آپ بھی اور تمام پیور ڈسکشن گروپ کے ممبرز بالکل بے فکر رہیں، اطمینان رکھیں کہ احمدی نظام جماعت کے ممبرز انشاءاللہ اپنی نمائندگی پیش کریں گے اور ایک ایک بات پر اپنی وضاحت اور کلیریفیکیشن دیں گے اور سچ اور حق سامنے آئے گا ہی آئے گا انشاءاللہ، اور اسی فارم پہ آئے گا پیور ڈسکشن گروپ پر۔ آپ کو اس طرح کی اگر دھمکیاں دی گئی ہیں محترم تو یہ کنڈیمنیبل ہیں، ہم ان کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بالکل یہ کہیں گے کہ یہ تو آپ لوگوں کی کمزوری ہی درشائیں گی۔ ایک طرف جب احمدی نظام جماعت کا یہ باقاعدہ ہے کہ ان کا اناؤنسمنٹ ہے کہ آج 100-150 سال تک ان کی جماعت کو کوئی ہلا نہیں سکا، اور ایسا لگتا بھی ہے کیونکہ ہمارے یہاں بھی کافی جیسے ریلائنس کمپنی ہے یا کچھ کمپنی ہیں، بہت ساری کمپنیاں بہت پرانی ہیں اور سینکڑوں سال اگر ہو چکے ہیں تو واقعی ان کو کون ہلا سکتا ہے، تو بے فکر رہنا چاہیے۔ بٹ یہ ہے کہ جوابات کے لیے انشاءاللہ پیور ڈسکشن گروپ پہ سبھی لوگوں سے بات چیت ہوگی۔ سر شکریہ، جزاک اللہ۔
جی افسوس کہ میرے سامنے وہ آڈیوز نہیں آ رہی، میں دوبارہ لگا دوں گا جب بھی سامنے آئے گی. میں نے ان کے سب کو ایک ایک کو جواب دے دیے تھے. تو آتا ہوں جی میں ان کے وہ جو آپ نے مجھ سے پہلا سوال پوچھا ہے وہ یہ سوال ہے. آپ نے پوچھا مرزا رفیع احمد صاحب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنے والد خلیفہ ثانی صاحب کے متعلق جو الزام لگے ہیں ان کا جواب دیں. یہی تھا نا؟ تو میں آپ کو اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں. حضرت مرزا صاحب نے جب ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے اپنے دشمنوں کا، تمام دشمنوں کا عقلی اور نقلی دلائل سے جواب دیا، اور پھر وہ جواب بھی ایسا کہ دشمن کی آئندہ نسلوں کو یہ ان کا جواب نہ بن سکا. جی بہت بہت مہربانی آپ کی کلیریفیکیشن کا. میں بھی چاہوں گا کہ میں یہی ہوں، میں نے کہاں جانا ہے. جب تک میری زندگی ہے میں آپ کو یہ بتاتا رہوں گا، کیونکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب میرا منصب یہی رہ گیا ہے. اور تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں گھر میں ہوں تو اگر آپ مجھ سے کوئی میری ذات سے کوئی یہ خدمات لے سکے تو میں دے دوں، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ کہتے ہیں جی تشہیر نہیں کرنی چاہیے. وہ جو ہمارے خالد واسطی صاحب تھے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ خالد واسطی صاحب یہ 2 دن کے بعد بھاگ جائیں گے. مجھے پتا تھا، کیونکہ یہ خالد واسطی صاحب پہلے نہیں شخص جو پہلے بھاگ چکے ہیں، ان کے بزرگوں میں سے بھی لوگ بھاگ چکے ہیں. تو مرزا رفیع احمد صاحب کے بارے میں بھی میں آج ایک مثال میں نے یا خود ہی آپ کو بتائی کہ یہ تو ان کے بیٹے تھے. ان سے جب مطالبہ کیا گیا کہ اپنے والد صاحب کے بارے میں بتائیں کہ وہ کتنے پارسا تھے، وہ بھی اپنے والد کی پارسائی کی قسم نہ کھا سکے. تو یہ جنہوں نے الزام لگائے تھے، میں نے پہلے بھی بتایا یہ مخالفین میں سے نہیں تھے. یہ جیسے کہتے ہیں یہ لاہوریوں کی سازش تھی، جیسے یہ کہتے ہیں جی یہ پیغامی تھے، یہ عورتیں، انہوں نے خلیفہ جی پہ سخت الزام لگائے تھے. حالانکہ سب سے پہلی خاتون جس نے خلیفہ جی کے کردار پہ الزام لگایا وہ سکینہ تھیں. یہ مولوی عبد الکریم مبالے والوں کی. انہوں نے اپنے خاوند کو بتایا کہ حضور نے میرے ساتھ یہ کیا ہے. اب ظاہر ہے ان کے خاوند کا نام تھا مرزا عبدالحق. یہ پنجاب کے امیر تھے. جب مرزا عبدالحق کو یہ پتہ لگا تو مرزا عبدالحق صاحب پھر حضور کے پاس گئے. خیر وہ تو آج ہمارا میرا خیال اس میں نہیں ہے، کیا کہتے ہیں اس ٹاپک میں ان کا نام نہیں ہے. تو میں تو آج صرف یہی آپ کو بتاؤں گا کہ جو مرزا رفیع احمد صاحب سے سوال کیے گئے ان کا جواب ان کو کیا ملا. تو یہ تو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا کہ یہ بالکل غلط ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ مخالفین تھے. یہ بالکل مخالفین نہیں تھے، یہ اپنے تھے. بڑی موٹی سی مثال ہے، کبھی بھی کسی مخالف پہ اگر وہ عورت ہے یا مرد ہے یا لڑکا ہے اتنی دیدہ دلیری سے حملہ نہیں کر سکتے. وہ شور مچائے گا یا شور مچائے گی. آپ اپنے ہی حلقہ میں جو لوگ ہوتے ہیں، خواہ بے شک دوسری جماعت سے ہوں، لیکن اس حلقے میں، اس سوسائٹی میں ہوں، ان پر یہ جنسی حملے کر سکتے ہیں. کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ حملہ کر سکے. مرزا محمود کے بارے میں یہ تھا کہ جب اپنی بیٹی کے لیے بارے میں یہ گئے امت الحی کے بارے میں، کہ جب امت الحی نے یہ شکایت کی کہ یہ میرا خاوند مجھ پر ظلم کرتا ہے تو اپنی ماں کو بتایا. تو اماں نے کہا، اماں جو اپنی امی تھی وہ کہتی ہیں اچھا میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، محمود کو سمجھاتی ہوں. اب وہاں محمود نہیں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا. یہ جو مرضی کریں، جو میرا کرنا ہے کرنے. میں نے جب ایک تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے اس جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جانا تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے. وہ بدبخت آدمی اس نے اپنی ساس پہ حملہ کیا.
بجائے اس کے کہ ان کی رویداد سنتا ان پر یہ جھپٹا ہے، یعنی ایک شیطانی نظریں دیکھ کر۔ تو ان میں جنہوں نے ان پر الزام لگائے انہوں نے کہا جی آپ 4 گواہ مانگتے ہیں، ہمارے پاس 20 گواہ ہیں، آپ قرآن کے 4 گواہ۔ اور یہی وہ 4 گواہ کا مطالبہ یہ خالد احمد واسطی صاحب اور برہان احمد ظفر صاحب یہ کر رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ رٹایا تھا کہ جب بھی کوئی خلیفے کے اوپر، خلیفہ کے کردار پر یہ الزام لگائے، خواہ وہ عورت لگائے یا مرد لگائے، اس سے کہو کہ 4 گواہ لے کے آؤ۔ اچھا جی، لوگوں کو کیا تکلیف کہ خلیفہ جو ہے وہ زناکار ہے یا یہ کرتا ہے، قصر خلافت میں یہ کرتا ہے، اور بات اصل میں یہ تھی کہ لوگوں نے اپنا ایمان اس خلافت سے منسلک کر لیا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو خلیفہ پر ایمان لانا، خلیفہ کو ڈیفینڈ کرنا، یہ ہمارے ایمان کا پارٹ ہے۔ یعنی جیسے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں بھی اس خلیفے کے لیے جان دیتا تھا، تو جب ظاہر ہے جب میرے کوئی روحانی پیشوا کو ایسے کہے گا، اور تو جس کو کہتا ہے کہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے، وہ تو خلیفہ انتہائی بد کردار تھا، تو ظاہر ہے میرا ریئیکشن کیا ہوگا۔ تو جن لوگوں کو وہ شکوک و شبہات ہو گئے، ان میں سے ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا شفیق الرحمان۔ یہ شفیق الرحمان غالباً خلیفہ صاحب کے دفتر میں ہی کام کرتے تھے۔ اچھا، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی کسی سے مطالبہ کرنا ہو، کوئی کیا کہتے ہیں، جب الزام لگتا ہے تو کہتے ہیں کہ 2 طریقے ہوتے ہیں اس الزام کو کیا کہتے ہیں، جو 2 طریقے ہوتے ہیں الزام کا جواب دینے کے لیے۔ ایک، یا اس کے اپنی گواہی دے جسے کہ مبالغہ کہتے ہیں، یا قسم کھائے۔ جیسے اگلے دن آپ کسی عیسائی بھائی، مسیح بھائی کا کر رہے تھے انٹرویو، انہوں نے کہا جی ہمارے مذہب میں وہ قسم کافی ہوتی ہے۔ تو اس میں بھی یہی کہا ہے کہ یا تو وہ قسم کھا لے، یا پھر اس کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی آ کے شہادت دے، یعنی قسم کھا لے، تو اس سے پھر وہ الزام سے بری الزما ہو جاتا ہے۔ یہ شفیق الرحمان صاحب کو شکوک ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے آگے پیچھے کام کرتے تھے، لیکن ان کا دل مطمئن نہیں تھا۔ ان کا دل مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ اندر سے وہ ان کو مسلم موعود کہتے تھے، وہی بیٹا، وہی جس کا اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو کی بشارت دی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ ہے، یہ تو زناکاریاں کر ہی نہیں سکتا، یہ تو پارسا ہے۔ جس طرح انہوں نے بڑی دیدہ دلیری سے خالد واسطی صاحب نے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مرزا صاحب کی اولاد خراب ہو جائے۔ یہ قسم تو ان سے پہلے مبالغے والے یعنی عبد الکریم اور میاں زاہد، ان کے والد بھی میاں فضل کریم، یہ مطالبہ کر چکے تھے کہ آپ قسم کھا کر اپنی پارسائی کا ثبوت دیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ عبد الرحمان مصری صاحب، انہوں نے بھی یہی قسم اٹھوائی کہ آپ ایک بہت بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں، لوگ آپ کے متعلق اگر یہ کہیں کہ آپ کا کردار اچھا نہیں ہے تو اس سے نہ صرف آپ کا بلکہ پوری جماعت پر بڑا برا اثر ہو سکتا ہے، لہذا آپ اپنے کردار کی صفائی پیش کریں۔ اجازت ہو تو میں مرزا رفیع احمد صاحب کی پکچر یہاں لگا دوں؟ جی، میں نے اس لیے لگا دیا کہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ مرزا رفیع احمد صاحب کون تھے۔ یہ مرزا رفیع احمد صاحب مرزا محمود کے بیٹے تھے۔ جو کسی زمانہ میں خلیفہ صاحب کے نہایت ہی قریب رہ چکے ہیں، ان میں سے ایک مولوی عبد الرحمان صاحب مصری ہیں۔ ان الزامات کی تردید
یا خلیفہ صاحب کی ازواج کر سکتی ہیں، کیونکہ بیوی اپنے خاوند کے عیوب سے بکلی واقف ہوتی ہے، یا خلیفہ صاحب کے صاحبزادگان کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ سے خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں. دیکھیں وہ ان کو خدا کے واسطے ڈال رہے ہیں کہ خدا کے نام سے کہ آپ میری تسلی کروا دیں. اور میری تسلی کیسے کروائیں؟ حلف سے کروائیں، کہ میری تسلی حلف سے کروائیں. حلف لیں کہ وہ تمام الزامات جو خلیفہ صاحب پر لگائے گئے ہیں غلط ہیں. خلیفہ صاحب کی زندگی مقدس انسانوں کی طرح تھی. وہ مرزا صاحب کی پیشگوئی مسلح معود کے مصداق ہیں. خدا کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ میری تسلی حلف سے کریں کہ وہ تمام الزامات جو خلیفہ صاحب پر لگائے گئے ہیں غلط ہیں. خلیفہ صاحب کی زندگی مقدس انسانوں کی طرح تھی. وہ مرزا صاحب کی پیشگوئی مسلح معود کے مصداق ہیں. اس کے جواب میں جناب مرزا رفیع احمد صاحب شفیق احمد صاحب کو یہ جواب دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکرم شفیق الرحمان خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط کچھ عرصہ ہوا ملا تھا. پچھلے دنوں میں دورہ پر رہا، اس لیے جلد جواب نہ دے سکا. آپ نے اپنے خط میں جو دل آزار مفتریانہ باتیں لکھی ہیں ان کو میں حوالہ بخدا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ فرما دے گا. اس امر کا بہت افسوس ہے کہ آپ قرآن کریم کی تعلیم سے بالکل لا علم ہیں. ان لوگوں کی جن باتوں کو آپ نے بیان کیا ہے قرآن کریم نے جھوٹا قرار دیا ہے. آپ سورہ نور پر غور کریں اور اس کی آیت نمبر 12 اور 13 میں صاف طور پر ایسے لوگوں کو جھوٹا اور کاذب فرمایا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی گواہی قبول نہیں کرتے تو میری گواہی اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ یقین رکھیں، مجھے اس بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ قیامت کے دن میرا گریبان آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. میرا خدا مجھے یقیناً اس ذلت سے بچائے گا. میں نے اس کی اتنی عنایات دیکھی ہیں کہ میں اس بارے میں شبہ کر بھی نہیں سکتا. ہاں، اگر آپ نے ان باتوں سے توبہ نہ کی اور قرآن کریم کے فیصلہ کو جو سورہ نور میں بیان ہوا ہے قبول نہ کیا تو آپ کا گریبان قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور آپ اس دن کی رسوائی سے بچ نہیں سکیں گے انشاءاللہ. والسلام مرزا رفیع احمد صاحب. آج یہی تو تھریٹس مجھے بھی مل رہی ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم بکواس کر رہے ہو، تمہیں قرآن پاک نہیں آتا. سورہ نور میں یہ لکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے عذاب عظیم کی بھی خوشخبری دی جاتی ہے، شہید کرنے کی بھی خود خوشخبری. میں تو اس کو خوشخبری کہتا ہوں. میرے لیے وہ فخر ہوگا اگر یہ ایسے لوگ مجھے شہید کر دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ ان کی تسلی ابھی نہیں ہوئی شفیق الرحمان صاحب کی. انہوں نے ایک اور خط لکھ دیا مرزا رفیع احمد صاحب کو شفیق الرحمان سے. اب اس میں وہ حلفیہ قسم کا مطالبہ کرتے ہیں. پہلے تو آپ نے ان سے ویسے ہی باتوں میں پوچھا کہ آپ بتا دیں. اب وہ کون سا حلف لیتے ہیں ان سے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. مکرم و محترم مرزا صاحب السلام علیکم. یہ ان کا نام نہیں لکھتے اس وقت. مدت ہوئی آپ کی طرف سے میرے خط کا جواب وصول ہوا تھا. جواب الجواب ارسال کرنے میں تساہل ہوا ہے. میں نے آپ کو لکھا تھا کہ آپ الزامات کی تردید حلفاً کریں جو خلیفہ صاحب کی ذات پر متواتر لگتے رہے ہیں. آپ نے تردید کی بجائے سورہ نور کی آیت 12 اور 13 کی طرف توجہ دلائی. میں نے ان آیات کو غور سے پڑھا.
وہاں تو خلیفہ صاحب کی ذات پر عائد کردہ الزامات کی تردید نظر نہیں آتی، وہاں صرف حضرت عائشہ صدیقہ پر بے بنیاد الزامات کی تردید خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ کیا خدا تعالیٰ نے بھی خلیفہ صاحب کے الزامات کی تردید کی ہے؟ اگر کی ہے تو کہاں پر کی ہے؟ آگے آپ فرماتے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کے فتاویٰ کی بنا پر خلیفہ صاحب کو الزام لگانے والوں نے مباہلہ کے لیے بلایا، لیکن خلیفہ صاحب مقابل پر نہ آئے، حالانکہ بڑے مرزا صاحب یعنی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے فتویٰ کی بنا پر ہی ان کو مباہلہ پر آنا پڑتا تھا۔ نامعلوم ان کے پاس کون سی شرعی دلیل تھی جس کی وجہ سے وہ مباہلہ پر نہ آئے۔ آپ نے لکھا کہ جب آپ کو قرآن کی گواہی میں یقین نہیں تو میری گواہی پر کیسے یقین آئے گا؟ قرآن کی گواہی کے متعلق تو لکھ چکا ہوں کہ وہ خلیفہ صاحب کے الزامات کی تردید نہیں کر رہی، باقی رہا آپ کی گواہی۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ ان الفاظ میں قسم اٹھائیں تو میں آپ کو صادق ہی گردانوں گا، کیونکہ ہر آدمی نے ایک دن خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد وہ حلف کے الفاظ لکھتے ہیں، شفیق الرحمان صاحب لکھتے ہیں، وہ حلف میں اس خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے، کہ مرزا محمود صاحب کی ذات پر جو وقتاً فوقتاً زنا کے الزامات لگتے رہے ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں۔ میں گھر کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے حق یقین کی بنا پر یہ کہتا ہوں کہ مرزا محمود احمد صاحب مرحوم، مقدس، پاک باز، اسلامی عبادات کو کما حقہ ادا کرنے والے اور خدا کے مقرر کردہ مصلح معود ہیں۔ اگر میں اپنے حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا تعالیٰ مجھ پر 1 سال تک ایسا عذاب نازل کرے جو تمام دنیا کے لیے عبرت کا موجب ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے خط کو ایسے بند کیا ہے، جی مجھے امید ہے کہ آپ ان الفاظ میں قسم کھانے سے گریز نہیں کریں گے اور مجھے دوسرے دلائل سے تسلی دلانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ میرے لیے صرف قسم ہی بریت کی دلیل ہے، اور وہ بھی خلیفہ صاحب کے خاندان کے کسی فرد کی۔ اس وجہ سے میں نے آپ کی طرف رجوع کیا، جواب دے کر ممنوع فرمائیں۔ شفیق الرحمان معرفت، مولوی محمد افضل صاحب، بلاک نمبر 12، ڈیرہ غازی خان۔ یہ سپٹمبر 6، 1966 کو لکھا گیا۔ اب یہ بھی ان سے صرف اب قسم اٹھوا رہے تھے، کوئی 4 گواہ نہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو آپ نے وہ جوزف مسیح صاحب تھے جنہوں نے آپ کو کہا کہ ہمارے مذہب میں تو صرف قسم ہی کافی ہوتی ہے، عورت کھا لے مرد کھا لے، اس کے بعد معاملہ خدا کے سپورٹ کر ہو جاتا ہے۔ اب شفیق الرحمان تو ایسی کو شہادتوں کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے صرف میرے سامنے قسم اٹھوا دیں۔ جی اس کے بعد شفیق الرحمان صاحب ایک اور خط لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، مکرم و محترم جناب صاحبزادہ مرزا رفیع احمد صاحب، السلام علیکم۔ مزاج شریف، آپ کی خدمت میں مورفہ 6 ستمبر 1999 میں، یہ آج سے 20 سال پہلے لکھا گیا، کو جواباً مراسلہ ارسال کیا تھا۔ آپ نے میرے پہلے خط مورخہ فروری 4 فروری 1966 کے جواب میں سورہ نور کی آیت نمبر 12 اور 13 کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اسی تحقیق کی خاطر آپ کی خدمت میں لکھا تھا کہ آیا خلیفہ صاحب ثانی کی ذات پر ان سنگین الزامات کی حلفاً تردید کر سکتے ہیں جو انہی کے مریدین کی طرف سے عائد کیے گئے، یعنی انہی کے مریدوں نے لگائے تھے۔ یہ مت کہیں کہ یہ لاہوریوں نے لگائے، یہ مخالفین کے لیے لگائے، یا پیغامیوں نے لگائے، یا جو مجھے کہہ رہے ہیں آج جو اس وقت تھا بھی نہیں کہ اس نے لگائے، یہ فاسق ہے۔
اچھا، انہوں نے فرمایا کہ جو انہی کے مریدین کی طرف سے عائد کیے گئے، جبکہ مریدین کے علاوہ الزام لگانے والوں میں خلیفہ صاحب کے خاندان کے افراد اور ان کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ لو جی، یہ شفیق الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے الزام لگائے ان کے خاندان کے افراد بھی شامل ہیں، وہ ان کے چھوٹے بیٹے کا نام لیتے ہیں۔ مثلاً آپ کے چھوٹے بھائی مرزا حنیف احمد صاحب BA LLB نے ربوہ میں اپنے دوستوں کے سامنے خلیفہ صاحب کی ذات پر عائد کردہ الزامات کی توثیق کی تھی۔ یعنی مرزا حنیف احمد صاحب بھی یہ ٹیسٹیفائی کر رہے تھے، یہ بھی توثیق کر رہے تھے کہ ہاں میرے والد پر یہ الزامات لگے۔ اس توثیق کے وجہ سے بعض افراد ربوہ چھوڑ کر پہلے جنگ چلے گئے، اب وہ رحیم یار خان میں آباد ہیں۔ بعض اب بھی ربوہ میں رہتے ہیں، وہ اپنی خانگی مجبوریوں کی وجہ سے ربوہ کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ان کا گزارا آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طرح سید خاندان، اب یہ سید خاندان کون سا ہے جی؟ یہ ام طاہر کا خاندان ہے۔ ام طاہر اور بشرا زوجین، یعنی بشرا اور ام طاہر، یہ اس خاندان سے ہیں۔ زوجین خلیفہ صاحب ثانی کا خاندان ہے یہ، کہ افراد مثلاً سید نعیم احمد صاحب بھی ولایت جاتے ہوئے اپنے دوستوں کو قصر خلافت کی رنگین محافل کا حال بتا کر گئے تھے۔ یعنی ان کی اپنی بیوی کے خاندان جو کہ سیدہ مریم اور بشرا، سیدہ بشرا کا خاندان تھا، انہوں نے بھی یہ کہا۔ جن افراد کا میں نے ذکر کیا وہ زندہ ہیں، یہ لکھتے ہیں جی کہ وہ ابھی زندہ ہیں، وہ کبھی بھی حلفاً تردید نہیں کر سکتے کہ انہوں نے خلیفہ صاحب ثانی کی ذات پر الزام نہیں لگائے۔ ان حقائق اور شواہد کی موجودگی میں جب آپ بھی خاموشی اختیار کر کے الزام لگانے والوں میں شامل ہوتے ہیں تو خلیفہ صاحب ثانی پر عائد کردہ الزامات کو غلط قرار دوں یا صحیح؟ آگے اپنا نام لکھتے ہیں خاکسار شفیق الرحمان۔ اس خط کا جواب جناب مرزا رفیع احمد صاحب نے کیا دیا؟ وہ لکھتے ہیں سوال گندم جواب چنا۔ شفیق الرحمان صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفیق الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے سلامتی تو دے دی کم از کم۔ آپ کا خط ملا، میرا جواب وہی ہے جو پہلے لکھ چکا ہوں۔ ایک انسان جس کا توکل اپنے حاضر و ناظر عالم الغیب اور قدرتوں والے خدا پر ہو، اسے دنیا کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ دنیا اسے گندا کہے، حرام کار قرار دے یا جو چاہے وہ کہے، اسے اس سے کیا؟ اسے تو اپنے خدا سے واسطہ اور تعلق ہے اور وہ خدا کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ یہی طریق میرے باپ نے اختیار کیا اور یہی میں بھی بتوفیق کا الہی اختیار کروں گا۔ رہا یہ کہ مرزا حنیف احمد یا کسی اور رشتہ دار نے ایسی بات کی، اول تو یہ بات جھوٹ اور خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، اور اگر صحیح ہے تو بھی جس نے ایسا کہا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہی اپنے خاندان کے بندوں کو، یعنی اپنے ہی چھوٹے بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جھوٹا ہے، یہ بدبخت جھوٹا ہے، اس نے الزام لگایا اپنے باپ پہ، کیونکہ قرآن کریم اسے جھوٹا قرار دیتا ہے۔ کیا آپ کو علم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی بہن نے ایسا الزام لگایا تھا؟ کیا حضرت لوط علیہ السلام کے اپنے مریدوں اور قریبیوں نے ان پر اس سے بڑھ کر الزام نہیں لگایا؟ انہوں نے شراب کے نشہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدفعلی کی، اور کیا حضرت سلیمان پر اس سے بڑھ کر الزام نہیں لگایا گیا؟ نعوذ باللہ، وہ چھپ کر بت پرستی کرتے تھے، اور اوریا کو، اور ان کی جو اس کا ہسبینڈ تھا، قتل کرا کے اس کی بیوی سے زنا کیا۔ کیا آپ ان الزامات کو جو ان معصوم اور پاک بازوں پر لگائے گئے اور ان کے اپنے مریدوں اور قریبیوں کی طرف سے لگائے گئے سچا مانتے ہیں؟
اور دل میں نہانی کفر رکھتے ہیں. اگر سچا نہیں مانتے تو کیوں؟ اس لیے قرآن کریم انہیں جھوٹا قرار دیتا ہے. میں بھی اسی وجہ سے ان لوگوں کو جنہوں نے میرے باپ پر، ہمارے خلیفہ اول پر یا دوسرے پاک بازوں پر الزام لگائے ہیں، مورد نفرین سمجھتا ہوں، یعنی نفرت کے قابل، کیونکہ قرآن کریم انہیں جھوٹا قرار دیتا ہے. والسلام. مرزا رفیع احمد. اچھا، اس کے بعد ایک اور آخری خط ہے جی. وہ شفیق الرحمان صاحب یہ آخری خط لکھتے ہیں، یہ بھی چھوٹا سا ہے، میں یہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ یہاں ختم ہو جائے. یہ چوتھا خط ہے جی. یہ شفیق الرحمان صاحب لکھتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم. مکرم و محترم جناب مرزا رفیع احمد سلام الرحمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط ملا جس میں آپ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر بائبل کی روح سے عائد کردہ الزامات کو دوہرا کر یہ لکھا ہے کہ الزامات ان کے مریدین نے لگائے تھے. افسوس اس امر کا ہے کہ آپ نے حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے. کسی نبی پر بھی ان کی زندگی میں ان کے کسی مرید نے بھی زنا وغیرہ کا الزام نہیں لگایا. دیکھیں کتنا اچھا پوائنٹ دیا کہ کسی بھی نبی نے ان کے زندگی میں کسی مرید نے، کسی مخالف نے یا کسی جاننے و ماننے والوں نے کبھی بھی الزام نہیں لگایا. جن الزامات کی آپ نے نشاندہی کی ہے، بائبل کے مفسرین اور قرآن مجید کے مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ باتیں بعد کی اختراع ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی تاریخی ثبوت ہو کہ کسی نبی پر ان کی زندگی میں ان کے ماننے والوں میں سے کسی نے زنا کا الزام لگایا تو مجھے حوالہ دے کر تحریر کر دیں. دوم، تمام انبیاء علیہ السلام کی بریت اور عصمت پر قرآن مجید نے خود گواہی دی ہے. اس وجہ سے ہر مسلمان ہر ایک نبی کی پاک دامنی کے لیے ہر قسم کا حلف اٹھانے کو تیار ہے. بلکہ آپ سے بھی کہا جائے کہ بائبل کے متعون انبیاء علیہ السلام کی پاک دامنی پر اٹھائے تو آپ انشراح صدر سے تیار ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ کو بھی کسی بھی نبی اس کے بعد نمبر 3، آپ خلیفہ صاحب پر زنا کا الزام لگانے والوں کو قرآن کی کسی نامعلوم آیت کی روشنی میں قابل نفری اور جھوٹا قرار دیتے ہیں. جب آپ کو خلیفہ صاحب کی پاک دامنی پر اتنا ہی یقین ہے تو پھر آپ مندرجہ ذیل قسم کھانے سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ یہ الفاظ میں کسی اور خط میں بھی لکھ چکا ہوں، اب دوبارہ لکھ رہا ہوں جی. وہ ایک بار پھر ان کو وہ حلف نامہ اٹھوانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں: میں اپنے خدا کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کی جھوٹی قسم کھانا لانتیوں کا کام ہے، کہ مرزا محمود احمد مرحوم خلیفہ ثانی کی ذات پر جو وقتاً الزامات لگتے رہے ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں. میں گھر کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے حق الیقین کی بنا پر کہتا ہوں کہ مرزا محمود صاحب مرحوم مقدس، پاک باز، اسلامی عبادات کو کما حقہ ادا کرنے والے اور مرزا غلام احمد قادیانی کی پیش گوئی مسلم ماؤد کے حقیقی مصداق ہے. اگر میں حلف میں جھوٹا ہوں تو خدا تعالیٰ مجھ پر 1 سال تک ایسا عذاب نازل کرے جو تمام دنیا کے لیے عبرت کا موجب ہو. آگے تحریر فرماتے ہیں: مجھے امید ہے کہ میرے متذکرہ بالا حلف کے الفاظ کو لکھ کر دستخط کر دیں گے. میرے نزدیک خلیفہ صاحب کی بریت کے لیے 2 ہی راستے تھے. اول، ان کا خود مبالغہ کرنا. دوم، آپ کے گھر کے کسی ممبر کا حلف اٹھانا. گھر کے ممبر سے مراد آپ کی ازواج اور لڑکے ہیں. چونکہ خلیفہ صاحب اپنی زندگی میں مبالغہ کی دعوت دینے والوں کے مقابل نہیں آئے، اب کسی متذبذب آگے کچھ مٹا ہوا ہے، اب کسی اطمینان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ ہے گھر کے کسی آدمی کا حلف اٹھانا.
اس وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں خط لکھا. افسوس یہ کہ آپ جواب دیتے ہیں لیکن حلف نہیں اٹھاتے. آپ کا حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے میرا شک یقین میں تبدیل ہو رہا ہے. آپ قرآن کی روشنی میں الزام لگانے والوں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں لیکن خلیفہ صاحب کی پاک دامنی پر حلف نہیں اٹھاتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ میرے نزدیک تو قرآن مجید کی کسی آیت سے بھی اشارت النص کے طور پر بھی ان کی بریت ظاہر نہیں ہوتی. معلوم نہیں کہ آپ سورہ نور کی آیت 12-13 سے خلیفہ صاحب کی پاک دامی پر کس طرح استدلال کرتے ہیں. میں ان تمام بحثوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف آپ سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ آپ متذکرہ بالا لفظوں میں قسم کھا کر مجھے اطمینان دلا دیں. میں قسم کا مطالبہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان میں اس قسم کے آدمی بھی ہیں جو اس تحدی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ خلیفہ صاحب کے خاندان کا کوئی فرد بھی آپ کی پاک دامی پر قسم نہیں کھا سکتا. والسلام. شفیق الرحمان. یہ خط انہوں نے 7واں مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ اکتوبر نہیں، 7واں مہینہ جولائی 11 1966 کو دیا. تو یہ جی 4 خطوط تھے. انہوں نے اپنے باپ کی پاک دامنی پر حلف اٹھانے سے انکار کر دیا. تو یہ پہلا حصہ تو مکمل ہو گیا. اب اس بارے میں اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اور آج میں یہ بھی کہوں کہ یہ جو آپ کو یہ جواب دے رہے ہیں یہ بالکل ان کو اسی طرح سے ٹرینڈ کیا گیا ہے. لگتا ہے آپ بے شک ان سے پوچھ لیجئے. یہ تو جامعہ میں گئے ہیں برہان احمد ظفر صاحب، کیا ان کو یہ طریق بتایا گیا تھا کہ جب بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی پر کسی الزام لگے اس کو یہی جواب دو کہ 4 گواہ لاؤ؟ مرزا محمود اپنے ابا کی دوائی زدجام عشق کھایا کرتے تھے. میں آپ کو بتاؤں یہ کیا وجہ ہے کہ کیوں یہ اتنے ان پر جنسیات کا حملہ ہوتا تھا. ان کے ابا جان نے تو بڑھاپے میں شادی کی تھی نصرت جہاں بیگم سے، جو کہ اس وقت بہت ینگ تھی، اور یہ خود کہا کرتے تھے کہ میں تو مجرد تھا شادی کے وقت. بہرحال یہ مہربانی حکیم نور الدین کی، انہوں نے ان کو ایک دوائی دی جس کا نام تھا زدجام عشق. یہ سارے مرزا محمود کے پیروکار جانتے ہیں، بلکہ آج بھی یہ استعمال کرتے ہیں، بڑی بڑی دوائیاں. تو اس دوائی کے استعمال کرنے سے حضرت مسیح موعود کے نصرت جہاں بیگم کے بدن سے غالباً 6-7 بچے پیدا ہوئے. 7 میں 2 تو فوت ہو گئے، باقی 3 لڑکے دوسری بیوی سے اور 2 لڑکے پہلی بیوی سے. بہرحال یہ زدجام عشق اس وقت نہیں کھاتے تھے جب ان کی پہلی بیوی، جس میں سے صرف 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے، یعنی اپنی پہلی بیوی کو یہ بھجے کی ماں کہا کرتے تھے، یعنی مرزا سلطان. اور یہ دوائیاں اس وقت کھائیں جب ان کی بیوی جوان تھی. اب یہ دوائی مرزا محمود کو معلوم ہو گئی تھی. اب یہ تو جوان تھے، اب جب وہ دوائی کھائیں گے تو آپ خود ہی، میں اس کو مزید ایکسپلین کرنے سے میں نہیں کر سکتا، آ رہی ہوں، کیونکہ اس نوجوان کی کیا حالت ہوگی جب اس کو، آج کل تو یہاں آپ رہتے ہیں تو ویاگرا کھاتے ہیں، اگر یہ ویاگرا کھا لیں یا زدجام عشق کھا لیں تو اس کی حالت کیا ہوگی. ان پر تو ہر وقت جنسی دورے پڑتا تھے، تو اس وجہ سے وہ بدکاری میں مبتلا ہو گئے تھے. اب میں زیادہ اس بارے میں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دیتا. آپ مجھ سے اس بارے میں یہ سوال آپ کر لیں اگر آپ کے ذہن میں ہے. یہ مرزا رفیع احمد صاحب کے خطوط کے بارے میں جی سر، لگتا ہے آپ تو سو گئے ہیں. جی یہ اس زدجام عشق کا جو ہے کیا کہتے ہیں فارمولا، وہ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں. زے سے زعفران، زے کے بعد عین آتے ہیں، اکر کرہا، دال سے
بھائی میں آپ کو بعد میں بتا دوں گا، میرے ذہن میں یہ 4 کنٹینٹس ہیں، ان سے یہ زدجام عشق بنتا ہے. میرے سامنے یہ نہیں ہے، میں وہ لگا دوں گا بعد میں یہ فارمولا. یہ سب بخوبی جانتے ہیں، یہ مربی صاحب سے پوچھیں نا کہ اس کا فارمولا کیا ہے. ان کی تو ماشاءاللہ 2 شادیاں تھیں، اب تو تیسری کی تیاری ہو رہی ہے. ان کو پتا ہے. محترم مشتاق صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل میں یہ بات دیکھ رہا تھا کہ جب آپ نے ڈیٹیلز بتانی شروع کی تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈیٹیلز بتائی، اور ایز اے نیوٹرل ایڈمنسٹریشن آف پیور ڈسکشن گروپ ہم محترم برہان احمد ظفر صاحب کو بھی اس کا مطلب پورا ہی موقع دینا چاہیے کہ وہ ایک بات کو بھی اگر بتانے میں کافی ٹائم لینا چاہیں، اپنی وضاحت کرنا چاہیں، تو انشاءاللہ اب ہم انہیں انوائٹ کریں گے، کیونکہ مینلی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو یہ مخالفین جن کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آخر مخالف بنے کیوں، کیا وجوہات تھی، کیا ان کو جیلسی تھی، کیا نہیں تھی، کیا مسئلہ تھا. تو انشاءاللہ ہم انوائٹ کریں گے محترم برہان احمد ظفر صاحب کو کہ وہ آئیں گے اور اپنی بات رکھیں، بنیاد سے ہی رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں. رہی بات اس کی کہ آپ سے تو ویسے فرسٹ کوشچن بھی ابھی پوری طرح سے ہم کلیئر نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس کا مطلب اگر یہ تفصیل طلب اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم ویلکم کرتے ہیں سر، ٹائم دیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو بھی زحمت دیتے رہیں گے، چاہے ایک کوشچن اگر روز ہی کرنا پڑے یا اگر جیسے کہ سوال ہے انشاءاللہ، کوئی بات نہیں سر. ماشاءاللہ 10 بچے پیدا ہوئے تھے. میرا تو ذاتی خیال تھا کہ پہلے عصمت پیدا ہوئی، پھر بشیر اول پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد مرزا محمود احمد پیدا ہوئے، پھر بشیر احمد پیدا ہوئے، اور پھر شریف احمد پیدا ہوئے، اور اس کے بعد مبارک احمد پیدا ہوئے، مبارکہ پیدا ہوئی، اور کیا کہتے ہیں، اللہ پاک آپ کا بھلا کرے، جو ان کی چھوٹی بیٹی تھی امت الحفیظ پیدا. یہ تو 8 بچے بنتے ہیں. باقی 2 بچے پہلی بیوی سے تھے، 2 بچے وہ پہلی بیوی سے، حرمت بی بی سے، ان کا نام تھا حرمت بی بی، ان سے پہلے 2 بچے تھے. جی سر، اگلا سوال جو آپ نے مجھ سے کیا ہے کہ مرزا محمود احمد صاحب خلیفہ ثانی پر مالی بدعنوانیوں کے الزامات کیوں لگے. اس سلسلے میں آج ہی میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی، میں یہاں آپ کہیں تو وہ لگا دوں گا. وہ غلام رسول نمبر 35 انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی جس پر مرزا محمود احمد کی مالی بدعنوانیاں، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ خاندان یعنی مرزا صاحب کا خاندان اچھا خاصا جاگیردار تھا، لیکن بے شمار ان کے گاؤں تھے، لیکن جب سکھ راج آیا تو سکھوں نے ان کے وہ سارے گاؤں وہ ضبط کر لیے. اور یہ جب مسیح موعود آئے تو اس وقت تو یہ بیچارے یعنی ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے تھے. یہ چودھری صاحب بتا رہے تھے، میں وہ بھی آپ کو یہاں ان کی ویڈیو لگا دوں گا. تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس سیکنڈ سوال میں آڈیو میں پیش کر دیتا ہوں سر. مرزا محمود صاحب خلیفہ ثانی پر مالی بدعنوانیوں کے الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کیا ان میں کوئی سچائی ہے یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ. ان کے پاس تو اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ گھر کے اخراجات پورے کر سکیں. انہوں نے ان دنوں براہین احمدیہ لکھنی شروع کر دی تھی اور کہا تھا کہ میں 50 کتابیں لکھوں گا، اور جبکہ ان کے لیے انہوں نے چندہ بھی اکٹھا کر لیا تھا، لیکن وہ صرف 5 کتابیں لکھ پائے. اس کے بعد کہتے ہیں جب یہ کتابیں مکمل نہ کر سکے تو پھر لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ آئی کہ آپ یا تو کتابیں لکھیں یا پھر پیسے واپس کریں. اس وقت یہ اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ میں پیسے کہاں سے لوں، ہمارا تو بار کوئی آمدنی ہی نہیں ہے. تو اس وقت ان کے تعلقات حکیم نور الدین سے ہو گئے تھے. تو حکیم نور الدین نے ان کتابوں کے پیسے وہ ان کو دلوائے اور ان کی جان چھٹی. جی سر، میں وہی تو بتا رہا تھا کہ جب مرزا صاحب یہ کتابیں لکھ رہے تھے ان کے پاس اتنے پیسے تھے ہی نہیں. غریب تھا
کہ حکیم نور الدین نے اس خاندان کے لیے 50 روپے ماہانہ کا وظیفہ لگا دیا تھا، یعنی 50 روپے، یعنی ان کی حالت یہ تھی۔ تو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس تنگی ترشی میں یہ گزر اوقات کی، لیکن دیکھا گیا کہ جو ہی یہ خلافت کی گدی پہ بیٹھے ہیں تو پیسوں کی تو روانی شروع ہو گئی۔ وہ پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو انہوں نے وہ پیسے پر نظر رکھی ہوئی تھی اس خاندان نے کہ جماعت کو بڑا پیسہ آتا ہے، تو ان کی ایکچولی نظر مال پہ تھی۔ ظاہر جب ایک غریب آدمی میرے جیسا اس کو ایک دم سے مال نظر آ جائے تو وہ تو بددیانتی کی طرف آئے گا۔ تو کہتے ہیں جی جب انہوں نے یہ خلافت سنبھالی تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے پاس ریاستیں بننا شروع ہو گئیں سندھ میں، اور بڑی بڑی ریاستیں جن میں یہ سارے لوگ ہم احمدی جانتے ہیں، ان میں یہ محمود آباد، ناصر آباد اور طاہر آباد اور ان کی بیویوں کے نام بتیرے تھے۔ تو یہ ان کی ریاستیں تھیں، اور جو انجمن کے دفتر میں کام کرتے تھے وہ بتایا کرتے تھے کہ یہ پیسہ انجمن کا ہوتا ہے، اور یہ انجمن کا پیسہ ان ریاستوں کو خریدنے میں لگائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے یہ راتوں رات یہ امیر بن گئے۔ یہ سارا انجمن کا پیسہ زمینوں کی خریداری میں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے جب بے شمار پیسہ آتا ہے، ایک تو چندے آتے ہیں اور دوسرے ایسے انجمن کے پیسے ہوتے ہیں، تو بددیانتی تو بندے میں آتی ہے۔ اسی لیے ان پر یہ مالی بددیانتی کا الزام بھی لگا۔ انہوں نے مساجد کے لیے بھی چندوں کی اپیل کی۔ میرے ذہن میں ایک مسجد جرمنی کی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو لاہوری جماعت تھی، انہوں نے سب سے پہلے 1920 میں برلن میں لاہوری جماعت نے سب سے پہلے، حالانکہ لاہوری جماعت تو بقول ان کے وہ تو ہاں ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہی ہو، وہ سارا مال متا لے گئے ہو، اس سے مسجد بنا دی گئی ہو، لیکن ایسا نہیں، یہ ثابت نہیں کر سکے۔ تو انہوں نے 1920 میں یعنی 6 سال کے اندر جب لاہور پہنچ گئے تھے، اپنی دوسری جماعت انجمن اشاعت اسلام لاہور رجسٹر کروا لی تھی، تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں مسجد یہ بنائی برلن میں۔ جب برلن مسجد بن گئی تو پھر خلیفہ صاحب کو ہوش آئی، ہو دیکھو وہ چند لوگ جو تھے انہوں نے مسجد برلن بنا دی ہے اور تم پیچھے رہ گئے ہو۔ انہوں نے پھر ان کے ایمان کو جوش دلایا۔ اب اس کے لیے ظاہر چندے تو چاہیے تھے، اس کے لیے انہوں نے عورتوں سے اپیل کی کہ یہ جو تحریک جدید کے تحت جو برلن میں مسجد بنے گی وہ عورتوں کے زیورات سے بنے گی۔ وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ بہت عرصہ عورتیں اپنے زیورات اتار کے ان کو دیتی رہیں اور وہ جمع ہوتے رہیں، اور مسجد پھر بھی نہ بنی۔ لیکن یہ مسجد بہت عرصہ کے بعد بنی، وہ پیسہ بھی وہ ختم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا، وہ سونا کہاں گیا، خدا بہتر جانتا ہے۔ بہرحال یہ مجھے میاں منان عمر صاحب بھی بتایا کرتے تھے، اور میں نے کہیں پڑھا بھی تھا، میں کسی وقت ملا تو آپ کو حوالہ بھی دے دوں گا ان کی۔ تو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مالی بدعنوانیاں تھیں۔ یہ ظاہر ان کو یہ عیش و عشرت کے عادی تو ہو چکے تھے۔ یہ جو پہلا دورہ انہوں نے یورپ میں کیا 1924 میں، یہ انجمن کے اخراجات پر، جس میں کہ یہ مصری صاحب بھی گئے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں بھی عیاشی کی۔ پھر اس کے بعد وہ پیرس کے اوپرا میں بھی گئے، وہ جو کیبرے جا ننگا ڈانس، وہ کہاں سے پیسہ خرچ ہوا؟ یہ انہی انجمن کے پیسوں سے ہوا۔ تو جب یہ عیاشی آتی ہے تو بدعنوانیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ یہ بریفلی انہوں نے
یہ غلام رسول نمبر 35 صاحب نے یہ بیان دیا تھا. پھر اس کے بعد ظاہر ہے قرآن مجید کے تراجم، اس کے لیے بھی ان کے لیے ان کی چندہ کی تحریک ہوتی تھی. کام یہ تو نہیں کرتے تھے، کام ان کے علماء کرتے تھے. اور بعد میں ان کو پتا تھا یہ خلیفہ اپنے نام یہ ساری جتنے تراجم ہیں کتابیں ہیں اپنے نام لگا لے گا. تو یہ بھی بددیانتی، اس کو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کہتے ہیں. انہوں نے تراجم میں بھی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی دکھائی، پیسے کی تو دکھائی، اور ظاہر پیش تو کرنا تھا جماعت کے آگے کہ میں بڑا عالم ہوں، فاضل ہوں، خدا نے مجھے اپنے علم خاص سے نوازا ہے. اور کام کون کر رہے ہیں؟ ان کے مولوی، اور جو بعد میں آ کے کہتے ہیں مولوی پاوا جیسے کہ کام تو ہم کرتے ہیں، خلیفہ اپنا نام لگا لیتا ہے. اس سلسلے میں میں نے شاید کسی پچھلے دنوں ایک حوالہ دیا تھا. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا، یہ میاں منان عمر صاحب بتا رہے تھے، ایک دفعہ اپنی بیٹی کے گھر میں آئے. یعنی کون سی بیٹی؟ ہم تو رشید کے گھر میں آئے. میاں منان عمر صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ان کے ماموں جان یہ بھی آئے، شاید کھانے پہ انوائٹڈ تھے. ظاہر باپ بیٹی کا گھر تھا تو وہ تو باپ تھا. تو دیکھیں باتوں باتوں میں انہوں نے ذکر کر دیا کہ قرآن مجید میں جہاں وہ کیا نام ہے اس کا جو تحقیق ہے ذوالقرنین کی، وہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو ذوالقرنین کا ذکر ہے وہ میری تحقیق ہے. اور یہ وہاں انہوں نے دکھایا اپنی تحریر میں. تو میاں منان عمر صاحب تو وہیں بیٹھے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ میرے جو ہے بینوئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جو تحقیق ہے ذوالقرنین کی وہ میری ہے. انہوں نے فٹ سے حکیم نور الدین کا وہ نسخہ نکال لیا، ان کو دکھایا کہ حضور یہ تو حکیم نور الدین لکھے ہیں، یہ تحقیق ان کی ہے. یعنی یہ ان کی کاپی کرتے تھے، چوری. جی اگر کہیں تو یہ میں 3-4 نام لے لوں گا جن جن کو زہر دیا گیا. میں ذکر کر رہا تھا عبدالحی کا، جو کہ حکیم نور الدین کے سب سے بڑے بیٹے تھے. ان کی پیدائش مسیح موعود کے الہام کے ذریعے ہوئی تھی، کشف کے ذریعے کہ یہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے جسم پر پھوڑے ہوں گے. تو واقعی یہ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس کے جسم پر پھوڑے تھے. ظاہر مسیح موعود نے بتایا ہوگا کہ اس طرح یہ بچہ، اور لوگ دور دور سے ان کے پھوڑے دیکھنے آتے تھے، جس برکت تھے. اچھا مرزا محمود بڑا جلا کرتا تھا اس سے کہ لوگ جو ہے نا یہ اس کے دیکھنے آتے ہیں تبرکن. یہ جب بچہ بڑا ہو گیا تو مرزا محمود اس سے جلا کرتا تھا. ہو سکتا ہے کہ مرزا محمود کے دل میں خیال ہو کہ یہ اس کو کہیں خلیفہ نہ بنا دیں. تو سب سے پہلا جو انہوں نے زہر دے کر مروایا تھا وہ عبدالحی کو مروایا تھا. اور ڈاکٹر نے ان کو بتا بھی دیا تھا، اور ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے، کہ ان کو زہر دیا گیا ہے. اس کے بعد جو دوسرا میرے علم میں ہے، ان کی بیوی امطلحی، کیونکہ امطلحی نے ان کے وہ بدکاریوں کو آشکارا کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ تو مرزا محمود کا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ میری بدکاریوں پہ کو کوئی لوگ آشکارا کریں، کیونکہ وہ دیوان سنگھ مختون کو خط لکھا کرتی تھی. تو لہذا امطلحی کو بھی انہوں نے زہر دے دیا. اور ان کو بھی جب یہ مرزا یعقوب بیگ صاحب تعزیت کے لیے آئے، جب ان کا معائنہ کیا تو انہوں نے مرزا محمود کو کہا کہ ان کو زہر دے دیا گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھ پر مقدمہ کر دیں کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے معلوم ہے. اس کے بعد انہوں نے جو اپنے گھر کے افراد میں سے کسی کو زہر دیا تو میر محمد اسحاق کو دیا، کیونکہ میر محمد اسحاق بھی ان کے بدکاریوں کو آشکارا کیا کرتے تھے. جب انہوں نے 1944 میں مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو مرزا میر اسحاق صاحب جو ان کے ماموں تھے، یعنی چھوٹے ماموں، میر اسماعیل سے چھوٹے بھائی، تو انہوں نے کہا لو جی اب ایک بدکار نے بھی مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے. مرزا محمود کے سامنے بات ہوئی، مرزا محمود ان کے بھی خلاف ہو گیا، تو مرزا محمود نے ان کو بھی زہر دے کے مروا دیا. پھر انہوں نے ایک اور اٹیمپٹ کی، میاں منان عمر صاحب کو بھی ایک
दफा जहर देने की कोशिश की। मिर्जा नासिर ने उनको सुर्ख शरबत दिया कि आप पिए। यमनान उमर साहब नहीं पी रहे थे, लेकिन कहें जी पिए दो, अब देख ये इस कदर बदफितरत लोग हैं। उन्होंने 2 घूंट पी तो लिए, लेकिन आते ही उनको ऐसी तकलीफ हुई, उल्टी सी आ गई। इत्तफाकन वो डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब वहां मौजूद थे। नजीर रियाज उनका नाम था, डॉक्टर रियाज। उन्होंने देखा कि मियाँ साहब को तो जहर दे दी गई है, तो उन्होंने फटाफट से वो ट्यूब से उनका जहर निकाला। इस तरह मियाँ साहब बच गए। इसके अलावा और भी कुछ हैं, लेकिन मैं आपको सारे नाम कलेक्ट करके फिर बताऊंगा। ये बहुत सारे कत्ल हुए, मैं आपको नेक्स्ट टाइम उन कत्लों का भी जिक्र करूंगा, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ बताया फखरुद्दीन मुल्तानी या 1-2 और। तो इंशाल्लाह मैं फिर यही स्टॉप करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह आइंदा के लिए। मोहतरम मुश्ताक साहब, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जर जन जमीन सभी मामला सभी झगड़े इसी के लिए होते हैं मोहतरम, और इन बातों में सच्चाई तो कुछ ना कुछ होंगी। जब आप इतना ज्यादा कुछ बता रहे हैं, हमारी जमात वाले क्लियर भी करेंगे इंशाल्लाह। बट अगर इतने कत्लेआम हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि पैसा रुपये के अलावा बेस कोई नहीं हो सकता है। आप तशरीफ लाए, अपना कीमती टाइम में से टाइम दिया, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। हम आपके सेशन इंशाल्लाह अरेंज करते रहेंगे, और साथ ही मोहतरम बुरहान अहमद जफर साहब से भी अपील करेंगे कि वो भी जब जब अवेलेबल हो, तो टाइम बेस्ट है। इंडिया में टाइम 6:30 बजे सुबह का होता है ये, तो जब वो अवेलेबल हो तो वो अपना टाइम रखें, अपनी क्लैरिफिकेशन रखें, और जब आप अवेलेबल हो तो आप दोनों को इंशाल्लाह हम साइमल्टेनियसली पूरा मौका देंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर।